बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। शोरकोट इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसा। बस हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी और क्रॉसिंग के बायस पेश आया। मंचलों के लिए SHO रिनाला खुर्द की वार्निंग। न्यू ईयर नाइट पर कानून शिकन जेल में होंगे। रावलपिंडी में डाकू राज, पुलिस बेबस। मुख्तलिफ वारदातों में शहरी 5 कारों, 11 मोटरसाइकिलों, तलाई जेवरात, मोबाइल्स और नकदी से महरूम। गुजरखान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 12 साला बच्ची की गैर इखलाकी वीडियो बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची शहर कायद में मुबैना तौर पर टारगेट किलिंग के वाक़े में 2 अफराद को मौत की गांठ उतार दिया गया। कराची के इलाके जमाली पुल के करीब डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 नौजवान जान बहक हो गए। पेशावर दुकानों से बाहर तजावुजात पर पेशरफ्त, अफराद गिरफ्तार। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह के वक्त कहर पड़ने का इम्कान। जिनसी जराइम में मुलव्विस अफराद की लिस्टें तैयार करने का फैसला। पुलिस से भी रेप केसेस में मुलव्विस मुल्जिमान की लिस्टें तलब। नौशहरा और चित्राल में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। मुल्तान कमिश्नर का वासा, स्कीम्स की इंस्पेक्शन, सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर इजहार बरहमी। मंचलों के लिए SHO चोचक की वार्निंग। न्यू ईयर नाइट पर कानून शिकन जेल में होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से चौधरी मोहम्मद सरवर और सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आज़म की पंजाब में साफ पानी की फराहमी के इक़दाम तेज करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में जारी फॉरेन फंडिंग केस में नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास करोड़ों के एहतियात की रसीदें ना होने का इंकशाफ हो गया। वज़ीर आज़म की बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को एशिया का फॉरेस्ट्री चैंपियन मुंतखब कर लिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत ने खाने पीने की अशिया पर ज़ालमाना और मुजरमाना टैक्सेस लगा दिए हैं। सिर्फ सांस लेने और तोशाखाना की घड़ियां लेने पर टैक्स नहीं है। पाकिस्तान में 2021 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 56% इजाफा हुआ है। नेपरा ने बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। अदालत ने KDA के DG को केस से डिस्चार्ज करते हुए रिहा कर दिया। और वजीहा सवाती की लाश 48 घंटों में अमेरिका रवाना की जाएगी। FBR के चेयरमैन ने टैक्स छूट ख़त्म करने से मुताल्लिक तफसीलात जारी कर दी। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने सवाल उठाया है कि काबीना में MQM और GTA ने मिनी बजट की मुखालफत क्यों नहीं की। हेडलाइंस अपने मुलाज़ा की तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। मुल्तान से सियालकोट जाने वाली निजी बस बाहू इंटरचेंज के करीब उलट गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और क्रॉसिंग के दौरान पेश आया। रेस्क्यू टीमें स्टेशन कोऑर्डिनेटर सैयद सजाद हुसैन शाह की सरबराही में बरवक्त जाए हादसा पर पहुंच गई और इमदादी काम शुरू कर दिया। हादसे के नतीजे में एक नामालूम शख्स मौका पर ही जहां बहक हो गया और एक शख्स गाड़ी के नीचे फंस गया, जिसको 2 घंटे की मुसलसल जदोजहद के बाद जिंदा निकाल दिया गया। जख्मी शख्स का नाम इफ्तिखार अली वल्द जुल्फिकार अली, उम्र 25 साल, पैरावाल का रिहायशी है। डेड बॉडी और जख्मी शख्स को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट शिफ्ट कर दिया गया है। मंचलों के लिए SHO रेनाला खुर्द की वार्निंग। थाना रेनाला खुर्द SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद एजाज रसूल ने रेनाला जर्नलिस्ट के ओहदेदारान से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामी लिहाज से यकम मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, मगर नई नस्ल ने 1 जनवरी को नया साल करार देकर 31 दिसंबर को रात को हुल्लड़बाजी, गुलगुबार, वन व्हीलिंग समेत दीगर कानून शिकनी का वतीरा अपना रखा है। इन मंचलों पर वाजे कर देना चाहता हूँ कि अमसाल मेरी तैनाती के दौरान न्यू ईयर नाइट के नाम पर किसी ने कानून शिकनी की और जुर्रत भी की, उसकी नए साल की रात और नए साल का दिन जेल में उभरेगा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी 2 कारों, 7 मोटरसाइकिलों, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स, मवेशियों और नकदी से महरूम हो गए। थाना नसीराबाद के इलाका फावड़ा फंड नसराला में 4 मुसल्लह मुलजिम अता सुबहानी के घर की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए और मुलाजिम को बांध कर घर से तलाई जेवरात मालियती 6 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। थाना टेक्सला को सोहेल अख्तर को बताया कि मुसल्लह अफराद ने मेरी गाड़ी छीन ली, जिसकी सीट के नीचे 13 लाख रुपए भी पड़े थे। थाना कैंट के इलाका माल रोड पर महरोश साद के बैग में से पर्स चोरी कर लिया गया, जिसमें कतरी ID कार्ड, सेविंग सर्टिफिकेट्स, मालियाती 1 लाख रुपए, ATM कार्ड्स और 300 कतरी रियाल थे। थाना वाकेंट के इलाका बहुटी मोड़ में चोर शफीक मसीह के घर के ताले तोड़कर फरार और फ्रिज, LED 2 लाख रुपए, सोना, मालियाती 2 लाख रुपए, वॉशिंग मशीन, जनरेटर चोरी करके ले गए। लूटने और चोरी के दीगर वाक़ियात थाना पीरवदाई, थाना वेस्ट्रीज, थाना रेस कोर्स, थाना एयरपोर्ट, थाना सिटी, थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन, थाना सादिकाबाद, थाना कैंट, थाना आरे बाजार, थाना सिविल लाइन, थाना एयरपोर्ट, थाना टेक्सला, थाना वाकेंट, थाना सदर बैरूनी की हुदूद में हुई। गुजर खान पुलिस ने 12 साला बच्ची की नाजेबा वीडियोज बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी की तहसील गुजर खान में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 साला बच्ची की नाजेबा वीडियो बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुतासरा बच्ची के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुतासरा बच्ची के भाई ने पुलिस को बयान दिया कि 1 हफ्ता कबल मेरी बहन उमर मसूद के घर गई, जहां मुलजिम ने ज़बरदस्ती इसकी नाजेबा वीडियोस बनाई और बाद में इसे ब्लैकमेल करने लगा। बच्ची ने घर में बताया, जिस पर हमने फौरन पुलिस से राब्ता किया। CPO रावलपिंडी के मुताबिक गुजर खान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम उमर मसूद को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करारदाद वाक़िया सजा दिलवाई जाएगी। CPO ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद, ज़्यादती और हैरेसमेंट जैसे अफ़आल नाकाबिले बर्दाश्त है। इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को यकीनी बना रहे हैं। शहर कायद में मुबैना तौर पर टारगेट किलिंग। ज़राए के मुताबिक कराची के इलाके सोल्जर बाजार में पेट्रोल पंप के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 अफराद जाम बहक हो गए। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नामालूम मुल्जिमान ने इन अफराद को निशाना बनाया है और फरार हो गए। जाम बहक अफराद की शिनाख्त जावेद और मुसद्दिक के नामों से हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मुतासरा जगह पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के 3 खोल मिले हैं।
کراچی کے علاقے جمالی پل کے قریب ڈکیتی کی مزاحمت پر فائرنگ کر کے 2 نوجوانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ دونوں نوجوان غازی گٹ کے رہائشی اور رنگ روغن کا کام کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق مقتولین کی شناخت 25 سالہ ممتاز اور 22 سالہ سلمان علی کے ناموں سے ہوئی۔ ممتاز کی 1.5 سال پہلے جبکہ سلمان کی 4 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ پولیس کا بتانا ہے کہ مرنے والے نوجوانوں کے پاس نئی 125 موٹر سائیکل تھی۔ فائرنگ سے محفوظ رہنے والے تیسرے نوجوان عبدالرشید نے پولیس کو دیے گئے بیان میں بتایا کہ ایک موٹر سائیکل پر رنگ کا کام مکمل کر کے واپس آ رہے تھے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ملزمان نے گھیر لیا اور اسلحہ نکال لیا۔ عینی شاہد عبدالرشید نے بتایا کہ موٹر سائیکل سائڈ پر روک رہے تھے۔ ڈاکو سمجھے کہ ہم فرار ہو رہے ہیں۔ قریبی ہوٹل کے پاس پہنچ کر موٹر سائیکل روکی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ نوجوان نے بتایا کہ لوگوں سے مدد طلب کی لیکن کوئی مدد کو نہ آیا اور 2 دوست زندگی کی بازی ہار گئے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں ضلعی انتظامیہ نے 2 دنوں کے دوران مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے دکانوں سے باہر تجاوزات قائم کرنے پر بیشتر افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پشاور میں تجاوزات مافیا کے خلاف ضلعی انتظامیہ کا میگا آپریشن جاری ہے اور ڈپٹی کمشنر پشاور کیپٹن ریٹائرڈ خالد محمود کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد عمران خان نے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر تحریم شاہ اور PDA افسران کے ہمراہ جمرود روڈ پر کارخانوں کے علاقے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر عادل وسیم نے قصہ خوانی بازار، خیبر پختونخوا اور اشرف روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر طارق حسین نے ٹاؤن 4 انتظامیہ کے ہمراہ باغبانان کے علاقے میں نہر کے کنارے قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر محمد اظہر خان نے شاہین ٹاؤن کے علاقے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر انور اکبر نے شاہ عالم بازار میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر عظما مکرم نے فقیر آباد کے علاقے میں دکانوں سے باہر تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف آپریشن کیا اور اسی طرح ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کاشف خان نے صدر کے بازاروں میں دکانوں سے باہر سامان رکھنے تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف آپریشن کیا، جبکہ دیگر انتظامی افسران نے اپنے علاقوں میں دکانوں سے باہر تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف آپریشن کیا۔ کارروائیوں کے دوران پشاور کے مختلف علاقوں میں دکانوں سے باہر سامان رکھنے، تجاوزات قائم کرنے اور فٹ پاتھ اور سڑکوں پر تجاوزات قائم کرنے پر مجموعی طور پر 116 افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور ان گرفتار دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر پشاور کیپٹن ریٹائرڈ خالد محمود نے تمام انتظامی افسران کو دکانوں سے باہر سامان رکھنے، تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم صبح کے دوران قہر پڑنے کا امکان ہے۔ صبح کے وقت دن کی درجہ حرارت مزید نیچے جانے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعہ کے روز شمالی مغرب بلوچستان میں ہلکی بارش، برف باری کا امکان بھی ہے اور پنجاب خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات صبح کے وقت میں شدید دھند چھائی رہے گی۔ گزشتہ روز راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سردی رہے گی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA سائبر کرائم ونگ نے جنسی جرائم میں ملوث افراد کی لسٹیں تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پولیس سے بھی ریپ کیسز میں ملوث ملزمان کی لسٹیں طلب کر لی ہیں۔ اینٹی ریپ ایکٹ نافذ ہونے کے بعد ڈائریکٹر آپریشن سائبر کرائم بابر بخت قریشی نے ملک بھر میں سائبر کرائم آفیسرز کو سیکس آفینڈر جنسی جرائم میں ملوث افراد کی لسٹیں تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بابر بخت قریشی کے مطابق ریپ کے عادی، چائلڈ پورنوگرافی اور خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنانے والے ملزمان کا ریکارڈ اکٹھا کیا جائے گا۔ ڈیٹا کی مدد سے ملزمان کو عدالتوں میں سزائیں دلوانے میں مدد ملے گی۔ عادی ریپسٹ کے علاوہ بلیک میلنگ میں ملوث خواتین کا ریکارڈ بھی مرتب کیا جائے گا۔ اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت ڈیٹا چند روز میں اکٹھا کر لیا جائے گا۔ نوشہرہ اور چترال میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیماں مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی زیر زمین گہرائی 180 کلومیٹر۔ مرکز پاک افغان تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا۔ زلزلے کے باعث کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم لوگ خوف و ہراس کے مارے گھروں سے باہر آ گئے اور کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ ملتان کمشنر کا واسا سکیمز کی انسپیکشن، صفائی کی ناقص صورتحال پر اظہار برہمی۔ کمشنر ملتان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد نے واسا سکیموں کی انسپیکشن کی اور تمام منصوبوں پر کام کی رفتار بڑھانے کا حکم دے دیا۔
صفائی کی ناقص صورتحال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات تک سہل رسائی دے رہی ہے. حکومتی پالیسیوں سے شہریوں کو براہ راست ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات کریں گے. انہوں نے کہا کہ سڑکوں گلیوں کی کھدائی سے شہری کوفت میں مبتلا ہوتے ہیں. منصوبوں کی تکمیل میں شفافیت کو معیاری بنائیں. کمشنر نے انصاری چوک تا ریلوے لائن نئی سیوریج لائن انسٹالیشن واٹر ورکس روڈ منظور آباد سیوریج ورک کا جائزہ لیا اور کہا کہ شہریوں کے مسائل کے ازالے کے لیے سیوریج سکیموں کو بر وقت مکمل کیا جائے گا. اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے ایم ڈی واسا ناصر اقبال نے کہا کہ انصاری چوک سے سیوریج لائن کو وہاڑی ڈسپوزل اسٹیشن سے لائن سے لنک کیا جا رہا ہے. نیو ایئر نائٹ پر قانون شکن جیل میں ہوں گے. تھانہ چوچک ایس ایچ او انسپیکٹر رانا جمیل رانا اجمل سعید نے رینالہ خود جرنلسٹ کے عہدیداران سے گفتگو میں کہا کہ اسلامی لحاظ سے یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے مگر نئی نسل نے یکم جنوری کو نیا سال قرار دے کر 31 دسمبر کی رات کو ہلڑ بازی غل غبار ون ویلنگ سمیت دیگر قانون شکنی کا وتیرہ اپنا رکھا ہے. ان منچلوں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ امسال میری تعیناتی کے دوران نیو ایئر نائٹ کے نام پر کسی نے قانون شکنی کی جرت بھی کی اس کے نئے سال کی رات اور نئے سال کا دن جیل میں ابھرے گا. وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار اور چودھری محمد سرور کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم کی پنجاب میں صاف پانی فراہم کی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کر دی. ملاقات میں سیاسی اور حکومتی امور سمیت دیگر معاملات پر بات چیت کی گئی. ملاقات میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور ضمنی انتخاب کے بارے میں مشاورت کی گئی. پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں مضبوط امیدوار سامنے لانے کی حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا گیا. گورنر پنجاب نے جامعات میں اصلاحات کے بارے میں بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا. انہوں نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا کہ پنجاب آب پاک اتھارٹی کے 1500 منصوبے مکمل ہو رہے ہیں. عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کا وعدہ پورا کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے صاف پانی کی فراہمی کے اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بھی ملاقات ہوئی. ملاقات میں سول انتظامیہ اور امن و امان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. الیکشن کمیشن میں جاری فورن فنڈنگ کیس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس کروڑوں کی احتیاط کی رسیدیں نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن میں سیاسی جماعتوں کے فورن فنڈنگ کیس کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی فنڈنگ کے حوالے سے نیا پنڈورا باکس کھلنے کا امکان پیدا ہو گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ پی پی نون لیگ کے الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ تفصیلات میں کئی انکشافات ہوئے ہیں. اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعتراضات سامنے آ گئے. پی ٹی آئی آئندہ ہفتے یہ اعتراضات اسکروٹنی کمیٹی کو جمع کرائے گی. ذرائع نے بتایا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس کروڑوں روپے مالیت کے احتیاط کی رسیدیں نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. کس نے چندہ اور کس نے امداد دی، اس سلسلے میں بڑی اہم رقم کا ریکارڈ موجود ہے. ذرائع کے مطابق نون لیگ نے 9 اکاؤنٹس میں سے 7 اکاؤنٹس کی بینک اسٹیٹمنٹ نہیں دی گئی. پی ٹی آئی آڈیٹر نے اس سلسلے میں 2013 سے 15 تک نون لیگ کے مبینہ 7 اکاؤنٹس کی نشاندہی کر دی ہے جو الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے. ان میں سے 5 اکاؤنٹ پنجاب، کے پی اور سندھ میں چل رہے تھے. اعتراضات پر مبنی پی ٹی آئی کی جائزہ رپورٹ میں کہا گیا کہ نون لیگ مبینہ طور پر 45 کروڑ سے زائد کا حساب دینے میں ناکام رہی اور صرف 2% کا مسلم لیگ نون ریکارڈ پیش کر سکی. وزیر اعظم عمران خان کی بڑی کامیابی. وزیر اعظم عمران خان کے گرین وین کی دنیا بھر میں پذیرائی جاری ہے. اقوام متحدہ نے پاکستان کو ایشیا کا فارسٹری چیمپئن منتخب کر لیا. تفصیلات کے مطابق 10 بلین ٹرین سونامی اور پروٹیکٹ ایریا انیشیٹو کی ایک اور کامیابی سامنے آ گئی. اقوام متحدہ نے پاکستان کو ایشیا کا فارسٹری چیمپئن منتخب کر لیا. پاکستان کو یو این ادارے برائے موسمیاتی تبدیلی نے فارسٹری چیمپئن قرار دے دیا. پاکستان بطور ریجنل چیمپئن ایشیائی ممالک کی فارسٹری مینجمنٹ میں مدد کرے گا. پاکستان نے عالمی یوم ماحولیات پر اسلامی ممالک دنیا بھر میں قائدانہ کردار ادا کیے. اقوام متحدہ نے دنیا بھر میں صرف 3 ممالک کو فارسٹری چیمپئن منتخب کیا. براعظم افریقہ، براعظم امریکہ سے بھی ایک ملک فارسٹری چیمپئن بنایا گیا. اقوام متحدہ نے گزشتہ ماہ فارسٹری چیمپئن سے متعلق ابتدائی طور پر آگاہ کیا گیا تھا. اب اقوام متحدہ نے باضابطہ اعلان کر دیا اور کہا کہ پاکستان کی وزارت موسمیاتی تبدیلی ایشیا بھر میں اپنا کردار ادا کرے گی. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت نے کھانے پینے کی اشیاء پر ظالمانہ اور مجرمانہ ٹیکسز لگا دیے ہیں. صرف سانس لینے اور توشہ خانہ کی گڑیاں لینے پر ٹیکس نہیں ہے. حکومت کے معاشی اقدامات کے سلسلے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ اس حکومت نے کھانے پینے کی اشیاء، سولر پینلز پر ٹیکس لگا دیے. پاکستان ہر سال $3.5 ارب کا کھانے کا تیل
امپورٹ کرتا ہے اور عمران حکومت نے تیل کے بیج پر ٹیکس لگا دیا ہے۔ مفتیٰ اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت IMF سے مل کر عوام سے لڑ رہی ہے۔ حکومت جو کر رہی ہے میں اسے ظالمانہ اور مجرمانہ ٹیکس سمجھتا ہوں۔ نواز شریف کے دور میں خوردنی تیل 150 روپے کا ہوتا تھا۔ نون لیگ رہنما نے مزید کہا کہ شکر ہے انہوں نے سانس لینے پر ٹیکس نہیں لگایا، صرف ایک سانس لینے اور دوسرا توشہ خانہ کی گاڑیوں پر ٹیکس نہیں ہے۔ موبائل لوڈ پر بھی ٹیکس ڈبل کر دیا گیا، لال مرچ پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا۔ سب ٹیکس لگا کر پھر کہتے ہیں ہم نے اتنا ٹیکس نہیں لگایا۔ توشہ خانہ کی گاڑیاں وزیر اعظم لے جائے تو اس پر ٹیکس نہیں ہے۔ مفتیٰ اسماعیل نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر 5 سال کے لیے ہوگا اور ایکسٹینشن بھی 5 سال کی ہوگی۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک بھی گورنر لگائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی مکمل اجارہ داری ہوگی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں رہا بلکہ اسٹیٹ بینک آف IMF بنا دیا گیا۔ دنیا کے کسی ملک میں شاید ہی ایسا قانون ہو جو یہاں بنایا گیا ہو۔ مفتیٰ اسماعیل نے کہا اسٹیٹ بینک اب حکومت کو قرض نہیں دے سکتا۔ حکومت نے IMF کے ایما پر اپنے ہاتھ خود باندھ دیے۔ پارلیمنٹ ان سے مشورے کیے بغیر کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ اسٹیٹ بینک جو سمری اور ریفرنس بھیجے گا وزارت خزانہ کو منوان آگے بھیجنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں تو دور یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ اپنے قرضوں کے تحت IMF کی غلامی کر رہے ہیں۔ 2021 میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 56% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2021 میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات 56% اضافہ ہوا ہے۔ پھر کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ ایک سال میں دہشت گردی کے 294 واقعات میں 376 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 606 زخمی ہوئے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں برس جانی نقصان میں 40% اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق رواں برس پاکستان میں سندھ اور گلگت بلتستان کے علاوہ ہر ریجن میں دہشت گردی بڑھی۔ 2021 میں بلوچستان سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ رہا اور خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 103 دہشت گرد حملے ہوئے۔ نیپرا نے بجلی سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ ترجمان نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 99 پیسے کمی کی منظوری دی گئی جو اپریل سے جون 2021 کی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بجلی سستی کرنے کا فیصلے کا اطلاق وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ہوگا اور اس صورت میں صارفین کو 22 ارب روپے کا ریلیف مل سکے گا۔ کراچی کی مقامی عدالت نے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل آصف میمن کے خلاف کیس ڈسچارج کرتے ہوئے رہا کر دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں DG کے DA آصف میمن کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے گرفتار ملزم آصف میمن کے خلاف کیس ڈسچارج کرتے ہوئے رہا کر دیا۔ عدالت نے آصف میمن کو 1 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کرنے کا بھی حکم دیا جبکہ گرفتار دوسرے ملزم عاطف کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وجیہہ سواتی کی لاش 48 گھنٹوں میں امریکہ روانہ کی جائے گی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ وجیہہ سواتی کی لاش اگلے 48 گھنٹوں میں امریکہ روانہ کر دی جائے گی۔ وجیہہ سواتی قتل سے متعلق پولیس ذرائع کا بتانا ہے کہ ملزمان رضوان حبیب کا جسمانی ریمانڈ کل مکمل ہو رہا ہے۔ تاہم مورکا پولیس نے ملزم سے نہ آلہ قتل برآمد کیا اور نہ ہی اس کے دونوں موبائل میں۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتولہ کا موبائل فون، بیگ اور ID کارڈ برآمد کر لیا گیا۔ پولیس نے ابھی تک پرچہ درج کرنے اور ملزم کی گرفتاری میں تاخیر پر تحقیقات کی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ FIR کے اندراج کے لیے ان کی وکیل 25 نومبر کو تھانہ مورگا گئیں۔ تھانہ مورگا میں ایڈیشنل SHO شبیر نے وکیل شبنم نواز کی FIR درج نہ کی، پھر 2 دسمبر کو FIR درج کی گئی مگر ملزم رضوان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی گئی۔ ملزم رضوان حبیب کا کہنا تھا کہ پولینڈ جا کر پناہ لینے اور شہریت لینے کا منصوبہ بنایا تھا جس کے لیے پاسپورٹ بھی حاصل کر لیا تھا۔ پولیس کے سامنے دوران تفتیش ملزم رضوان حبیب نے انکشاف کیا تھا کہ والد نے کہا تھا کہ وجیہہ کو قتل کرنے میں صرف 50,000 روپے لگیں گے۔ FBR کے چیئرمین نے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے سے متعلق تفصیلات جاری کر دی۔ چیئرمین FBR کے مطابق بنیادی غذائی اشیاء پر ٹیکس استثناء برقرار رکھا ہے۔ 343 ارب میں سے مشینری پر 112 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم کی گئی۔ FBR سربراہ کے مطابق اشیاء پر 71 ارب روپے اور فارما پر 160 ارب کا استثناء واپس لیا گیا جبکہ مشینری اور فارما پر ٹیکس ریفنڈ دیا جائے گا۔ عام آدمی پر صرف 2 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ چیئرمین FBR کے مطابق درآمدی موبائل فون، بائیسائیکل، درآمدی زندہ جانور، فش پر ٹیکس چھوٹ واپس لی گئی۔ فہرست میں درآمدی سبزیاں، چیز، بیکری آئٹم شامل ہیں۔ میگزین، فیشن جرنلز، کاٹن سیڈ، آئل کیک پر استثناء ختم کیا گیا جبکہ لائیو اینیمل، پولٹری فیڈ اور میز سیڈ بھی ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی۔ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی نے سوال اٹھایا ہے کہ کابینہ میں MQM اور JDA نے منی بجٹ کی مخالفت کیوں نہیں کی۔
सईद गनी ने सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट की सूरत में अवाम पर नया बोझ डाल दिया। उन्होंने कहा कि MQM और GDA रोज तमाशा करते हैं मगर काबीना में मिनी बजट पर कुछ नहीं बोले। सिंध के वज़ीर इत्तलात ने बताया कि सूबाई काबीना के इजलास में सूबाई सतह पर पुलिस कार्ड बनाने की तजवीज़ दी गई। इनका मजीद कहना है कि सरकारी जामियात में वाइस चांसलर की तलाश करने वाली कमेटी को कानूनी हैसियत दी गई है जिसके कन्वीनर HEC के सरबराह होंगे। वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि कौमी असम्बली में कुछ हुकूमती अरकान भी मिनी बजट की मुखालफत करेंगे। खबरें आपने मुलाजा की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8।